बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 28 मई साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। हम एक ही हमारा इस वक्त अहम तरीन ख़बर है जनाब इस रीजन की, इस खत्ते की, और पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दुनिया के लिए भी अहम तरीन ख़बर है। उसी ख़बर को हम आगे बढ़ाएंगे, फॉलोअप देंगे। पिछली 4-5 वीडियोस इसी मौजू पे हैं, आप उनको ज़रूर सुन लें। अगर आप उनको सुन के ये वाली वीडियो सुनेंगे तो आपको एक तसलसल समझ आ जाएगा। और क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक फ़ॉलोअप के तौर पे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं और सिचुएशन बदल रही है, वैसे वैसे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वो है जनाब चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात। अब सूरत हाल ये है जनाब के 6.5 किलोमीटर अंदर चाइना की अफवाज गई हैं और वही इलाके वही हैं। मशरक़ी लद्दाख है, जनूबी लद्दाख है, गलवान की वादियाँ हैं और उससे मुल्हिका। चाइना ने अपनी एयर बेस भी जी वहाँ पे बना ली है और वहाँ पे अपने बंकर्स तामीर कर लिए हैं। पुख्ता दिन रात काम जारी है और एयर बेस भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली है। एयर बेस का मतलब जो होता है फ़ौजी अड्डा, और फ़ौजी अड्डे का मतलब होता है एयर बेस का कि अगर एयर स्ट्राइक करनी है, फ़िज़ाई हमला करना है चाइना को इंडिया के इलाकों में, तो वो वहाँ से बआसानी उड़ सकें और वहीं से जाएं और चाइना के अंदर इंडिया के अंदर जाके अटैक करें और उनको बहुत लंबा सफ़र तय करना ना पड़े, रिफ्यूलिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो चाइना ने एक काम तो ये किया है और अब वहाँ पे तमाम इलाकों पे अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली और ये चैप्टर भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है कि जनाब ये अब वापस इलाका इंडिया को जा सकता है। एक बात, और उसमें जो ये बात ये इंडियन मीडिया, आपको बता दूं कि इंडियन मीडिया एक प्रोपेगेंडा है खालिसतन कि जनाब वो चाइना ने सफ़ेद परचम लहरा दिया, अमन का परचम लहरा दिया। बिल्कुल नहीं, वो ये है, उसका हमने भी ज़रा बीजिंग से पता किया कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ से 1 इंच भी पीछे हटने का, और जो इलाका हमने ले लिया है, जिस पे हम कब्ज़ा कर लिया है और जहाँ पे हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है, जहाँ पे अपनी अफवाज बिठा दी हैं, उसमें से तो अब 1 इंच भी वापस नहीं जाएगा। अलबत्ता उससे आगे हमारा जाने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि जो हमारा क्लेम था लद्दाख का इलाका, सिक्किम का इलाका, वो हमने वापस ले लिया और इंडिया को उसी की ज़ुबान में, उसी की भाषा में जवाब दे दिया है ये चीज़। और सफ़ेद परचम का मतलब, उन्होंने कहा बिल्कुल सफ़ेद परचम का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। सफ़ेद परचम का मतलब है कि जनाब ये हमारी पोजीशन है, अब हमारी तरफ से लड़ाई का कोई इरादा नहीं, आपने लड़ना है तो हम हाजिर हैं। ठीक है जी, 3 बातें बता दी मैंने आपको जो इस वक्त ग्राउंड पे पोजीशन है। तमाम इलाके जो कि चाइना ने हासिल किए थे, जिन पे कंट्रोल हासिल किया था, वहाँ पे उन्होंने अपनी मुस्तकिल छावनियाँ और मुस्तकिल ट्रूप्स बिठा दिए हैं। एयर बेस उसके करीब ही चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे लद्दाख वाली साइड पे, वहाँ पे अपना एयर बेस फ़ौजी अड्डा कायम कर दिया है और एयर बेस से अब फ़िज़ाई हमले भी वहीं से हो सकेंगे। ये सिचुएशन। उसके बाद अब जनाब बड़ा सोच विचार की है दिल्ली में। पिछले 3 इजलास हो चुके हैं जी अब तक दिल्ली में, पिछले कोई 48 घंटों में, और एक इजलास बुलवाया नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का। फ़िज़ाइया थी उसमें, फ़िज़ाई चीफ़, एयर चीफ़ थे, उनके आर्मी चीफ़ थे और उनके नेवल चीफ़ थे। ये थे, अजीत डोवल भी मौजूद थे उसमें और रॉ के चीफ़ भी मौजूद थे और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी ने उसमें इसका फ़ौजी हल तलाश करने की कोशिश की कि फ़ौजी हल क्या है इसका, यानी कि चाइना ने जो कुछ कर लिया हम उसको बज़ौर क़ुव्वत वापस धकेल सकते हैं और अपने ये जो इलाके हैं ये वापस ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ सामने आई
وہ مودی کے لیے بھی مایوس کن تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ کیونکہ بیک ڈور چینل پہ میں آپ کو بتا دوں کہ واشنگٹن کے ساتھ مسلسل یہ رابطے میں تھے، اور جو وہاں پہ دیا گیا ان پٹ مختلف محکموں مختلف اداروں کی طرف سے، سول ملٹری اور انٹیلیجنس کی طرف سے، اور وہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا نے اپنے جو امریکہ میں واشنگٹن میں اپنا سفیر ہے اس کو بھی کہا کہ آپ ذرا وہاں پہ متحرک ہو جائیں، لابنگ شاپنگ کریں، لابسٹ ہائر کرنے وہ کریں، اور اپنی لابی کو متحرک کر کے ٹرمپ انتظامیہ، پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور انہیں بتائیں کہ اس وقت ہماری بہت سبکی ہو رہی ہے اور ہماری مدد کی جائے۔ تو جناب جو اس اجلاس میں، ہم ترین اجلاس میں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ واشنگٹن نے دلی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں، میں بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ واشنگٹن نے دلی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ کسی فوجی تصادم کی طرف جا سکیں، اس لیے انڈیا کو مشورہ دیا، انہوں نے دلی سرکار کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو اپنے طور پہ لوکل لیول پہ میوچلی دو طرفہ طور پہ باہمی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں، چائنا کے ساتھ مل بیٹھ جائیں اور اس کو اسکلیٹ مزید نہ کریں، اس کشیدگی کو نیچے لائیں۔ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، یہ امریکہ کا جواب ہے۔ یہ جواب سن کر کافی سانپ سونگھ گیا، اور اب اس میں وہاں پہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ماحول یہ بنایا جا رہا ہے جناب کیونکہ وہاں کی جو میڈیا ہے اور وہاں پہ جو اپوزیشن ہے اس نے تو ناک میں دم کر دیا ہے مودی سرکار کے اور مودی کے بی جے پی کے، ان کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور وہ رسوا ہو رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چائے والے وزیر اعظم آپ تو بہت بھڑکتے تھے، پھڑکتے تھے، وہ سب کچھ کہاں گیا، اور آپ تو کہتے تھے کہ نیست و نابود کر دیں گے، چائنا نے دھرتی ماتا جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور 6-6.5 کلومیٹر اندر تک آ کے قبضہ کر لیا ہے، تو اب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ایک اور ریزن جو وہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اب جو ماحول بنایا جا رہا ہے پہلے وہ سن لیں۔ اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹیٹ فیصلہ کر لے اور جب پتہ چل جائے اسٹیٹ کو، ریاست کو جب پتہ چل جائے کہ اب یہ کام تو ہونے والا نہیں ہے اور جو چائنا نے کر دیا یہ irreversible ہے، یہ ریورس نہیں ہوگا، تو پھر وہاں پہ ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایٹماسفیئر ایسا بنایا جائے۔ پھر اپنے مشکل وقتوں میں کیا کیا جاتا ہے، ڈیفنس اینالسٹ لائے جاتے ہیں، سابق سفیروں کو لایا جاتا ہے، دانشوروں کو لایا جاتا ہے کہ جناب یوں کر لیں، ایسا نہ کریں، اتنا بڑا دیش ہے اس کو بچایا جائے، 6 کلومیٹر کے ٹکڑے کے لیے کیا لڑنا، اس سے بڑے بڑے ہمارے اہداف ہیں۔ تو اب سابق انڈین آرمی چیف وی پی ملک جو ہیں وہ میدان میں اتارے گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ اب یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے چائنا نے جو ایگریشن کی ہے بلا شبہ وہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس ایگریشن کا جواب ایگریشن سے نہیں دیا جا سکتا، اور اب یہ فوجی سطح پر معاملہ حل کرنے کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ناکام ہو چکی ہیں، اور اب ہمیں سفارتی اور سیاسی حل تلاش کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انڈیا کا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ وی پی ملک کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ چین اور انڈیا کے مابین جو سرحدی کشیدگی کو فوجی سطح پہ حل کرنے والا جو تھا معاملہ وہ تو اب ہے آؤٹ آف کویسچن، اب اس پہ تو آپ نہ جائیں، اور یعنی کہ اگر فوجی سطح پہ حل کرنے کی کوشش کی گئی تو مزید مار پڑ سکتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چائنا جو ہے وہ مزید آگے چلا جائے، اور اس کے بعد جو اگلا خطرہ ہے ان کو وہ یہ ہے کہ یہ جو چائنا نے اقدام کیا ہے لداخ والے سارے شمالی کمان پہ قبضہ کر کے، یہ پاکستان اور چائنا نے مل کے کیا ہے۔ چائنا آگے ہے اور پاکستان بھی اس کے سپورٹ میں موجود ہے، اور یہ دونوں نے مل کے یہ اسٹریٹجیکلی کیا ہے، کیونکہ وہ تانے بانے جو ملا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 اگست کو جب 370 آرٹیکل
ختم کیا گیا اور 35 سے ختم کیا گیا، یعنی 5 اگست کو گزشتہ سال مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا گیا، اس کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک آئینی ترمیم کے ذریعے انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے حصے بکھرے کر کے اس کو اپنا حصہ بنا دیا۔ لداخ کو انہوں نے براہ راست، جو ڈسپیوٹ تھا جس پہ چائنا کا کلیم تھا، دونوں طرف بات چیت کے ذریعے حل ہونا تھا، تو لداخ کو انہوں نے اپنا ڈکلیئر کر دیا براہ راست یونین ٹیریٹری، اور دلی براہ راست کنٹرول کرے گا۔ جب یہ کر دیا اور وہاں پہ اپنا وفاق کا ایک نمائندہ بٹھا دیا، تو تب چائنا نے یہ کہا تھا کہ یہ حل ہمیں قابل قبول نہیں اور یہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا تو اب جو سوچا جا رہا ہے، انڈین تھنک ٹینکس اور یہ سارے سوچ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ چائنا اس لیے کر رہا ہے کیونکہ چائنا کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کا معاملہ ہے، اور یہ لداخ وہ والا ایریا ہے جس پہ اب چائنا نے قبضہ کیا کہ وہاں پہ بیٹھ کے شاہراہ قراقرم جو ہے اس کو انہوں نے واچ کرنا تھا اور اس کو کنٹرول کرنا تھا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب انڈین تھنک ٹینکس اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے جو بریف کیا اس میں یہ تھا کہ یہ پلان جو ہے یہ پرانا ہے، اور یہ اس وقت سے چائنا سوچ رہا تھا، اور اب چائنا نے جیسے ہی موقع ملا ہے چائنا نے اپنا کام دکھا دیا اور قبضہ کر لیا۔ انڈین آرمی چیف جی کیا کہتے ہیں، سابق آرمی چیف، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چائنا نے لداخ کے محاذ پر ہی کیوں اپنا ساری توانائیاں صرف کی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر ایک اور چیز سن لیں جناب، یہ اس واقعے کے بعد کیا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ ایک اور اجلاس ہوا، اور وہ ہوا منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو۔ اس میں بری فوج، بحری فوج، فضائیات، تینوں افواج کے سربراہ اجیت ڈوبھل، میں نے آپ کو بتایا وہ بھی تھے، اور اس میں جو چیزیں زیر بحث آئیں وہ سوائے لڑائی جھگڑے کے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کے یہ تھیں، اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی، کیونکہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واشنگٹن سے جو انڈیا کے سفیر نے جواب دیا امریکہ کی طرف سے، واشنگٹن کی طرف سے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بڑا ہی مایوس کن تھا۔ پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور کام بھی کیا جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آسٹریلیا، یہ خبریں آ رہی ہیں لیکن میں آپ کو ایگزیکٹ وہ بتا دیتا ہوں خبر، وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ طے کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو بحری روٹ ہے اور اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے آسٹریلیا کوئی 2-3 جزیرے ادھر آسٹریلیا لے لے، اور آسٹریلیا کے جزیرے یہ لے لے انڈیا، اور فرنٹ پہ کون ہونا تھا، اس کے پیچھے آسٹریلیا کے پیچھے کون تھا، امریکہ تھا، اور انڈیا کے پیچھے کون تھا، امریکہ تھا، دونوں تھے۔ لیکن اب یہ جو کرونا کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، اور جو چائنا نے یہ ایگریشن شو کی ہے اور زبردست کام کیا ہے، اس کے بعد وہ پلان بھی جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، بلکہ وہ پلان وہیں پہ ہی سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس پہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو چائنا نے جناب کام کیا ہے نا، اس میں اب یہ سچویشن ہو گئی ہے کہ اب چائنا بالکل ہی وہ سن ہی نہیں رہا، آپ کو بتاؤں، انڈیا کی یا کسی اور کی۔ ٹرمپ کا میں بتا چکا ہوں کہ ٹرمپ نے جو ثالثی کی پیشکش کی تھی وہ بڑا مہذب طریقے سے وہ جواب دے دیا گیا، اور اس کا کوئی رسپونڈ انہوں نے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس پہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ ہے جناب کہ اب انڈیا نے کہا کہ چلیں جی ہم جو پرانے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم کر لیتے ہیں، تو چائنا نے کہا کہ اب بات جو ہے وہ معاہدوں شاہدوں سے آگے نکل چکی ہے۔ وہ پرانے جو معاہدے ہیں چائنا ان کو بھی کیا کہنا چاہیے، اس کو بھی انڈو کر دیا یک طرفہ طور پہ، جو انڈیا نے کیا وہی چائنا کر رہا ہے، انڈو طور پہ، یک طرفہ طور پہ انڈو کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب معاہدے شاہدے نہیں، جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس سے آگے چلیں۔ یہ چیز اب ایک اور انڈیا کو مصیبت آن پڑی ہے، وہ بھی ذرا سن لیں، اور وہ مصیبت ہے جناب نیپال۔ اب کہاں نیپال اور کہاں انڈیا، یہ ساری آفتیں جو ہیں
آنن فانن آن پڑی ہیں، اور نیپال نے جناب نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، اور اس میں جو زمین انڈیا نے اپنی شو کی تھی، نیپال نے کہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا رقبہ ہے، اور اس سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ انڈیا نے جناب جہاں سڑک تعمیر کی ہے وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب نیپال نے کہا وہ لیز پر تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن وہ علاقہ آپ کا نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے کوئی 200-300 سال پرانا سارا جو ہے وہ نکالا ہے۔ اور بھارت نیپال کا جو ہے تھا لیپولک، وہ علاقہ ہے جہاں چین، نیپال اور انڈیا کی سرحدیں آپس میں متصل ہیں، لیپولک۔ اور نیپال انڈیا کے اس قدم کے بارے میں ناراض ہے جناب۔ لیپولک میں مبینہ قصبے کے معاملے پر نیپال میں انڈیا مخالف مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وزیر اعظم کے پی شرما جو ہے اس نے جناب انڈیا کے سامنے لیپولک علاقے پر نیپال کے دعوے کو دہراتے ہوئے سخت ترین سفارتی احتجاج درج کرایا۔ اب یہ جو چیز چل رہی ہے، اس میں نیپالی حکومت نے جناب 22 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کی ہے، بھارت نے کی ہے، نیپالی حکومت نے کہا، اور اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ بلکہ جموں و کشمیر کی تقسیم کے وقت جو سیاسی نقشہ جاری کیا گیا تھا، اس میں بھی سرکاری طور پہ کالا پانی کا جو علاقہ ہے یہ بھارتی سرحد کے اندر دکھایا گیا تھا، جبکہ اس کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور کالا پانی کا علاقہ وہ کہتے ہیں لیپولک کے مغرب میں واقع ہے جی، ایک لمبے وقت سے نیپال کا اس علاقے پر دعویٰ ہے۔ یہ وہ کالا پانی کا جو میں آپ کو بھیج رہا تھا، اور اب نیپال نے فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب وہاں پہ بھی نیپال نے بھی اپنی فوج لگا دی ہے۔ اور وہاں پہ نہ صرف فوج لگا دی، بلکہ جیسے ہماری بارڈر سیکورٹی فورس ہے، چائنا کی تبت فورس ہے، اور انڈیا کی جو ہے بارڈر سیکورٹی فورس ہے، اسی طریقے سے نیپال نے اپنی آرمڈ پولیس فورس APF جسے کہتے ہیں وہ لگا دی ہے۔ اور کالا پانی کے قریب جناب ایک دیہات ہے چھانگرو، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ اپنی چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ ایک طرف چائنا نے چوکیاں قائم کر لی، ایک طرف نیپال نے قائم کر لی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ تو پھڈا چل ہی رہا ہے۔ تو یہ طویل ترین 1800 کلومیٹر لمبی ہے جی سرحد نیپال کی، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی پنگا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا کہ انڈیا جو ہے، یعنی کہ نریندر مودی خاص طور پہ، BJP اور RSS، اس سے اب خطے کے تمام ممالک کو خطرہ ہے، اور یہ پاگل ہو گیا ہے، عملاً پاگل ہو گیا ہے۔ اور اس کی ریزن ہے کہ نریندر مودی، آپ کو پتہ ہے، وہ انڈیا کو جو بنانا چاہتا تھا اور بنانا چاہتا ہے، وہ بنانا چاہتا ہے۔ اور اس میں ایک بات بتاؤں کہ جو ہندو اسٹیبلشمنٹ ہے، انڈیا کی ہندو اسٹیبلشمنٹ، وہ اس میں شامل ہے۔ جو ان کا ایک پیپر ہمارے ہاتھ لگا، ہمارے پاکستان کے، اس پیپر میں یہ ان کا پلان ہے، اور یہ پلان 20 سال میں، 30 سال میں، 15 سال میں کیسے پورا ہوتا ہے، یہ ان کا پلان ہے۔ NRC نیا قانون جو رجسٹریشن کا، وہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ جو انہوں نے ترمیم کی ہے، وہ 5 اگست کا یہ جو 370 ختم کرنا اور 35 ختم کرنا، مقبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس ختم کرنا، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ بتدریج ہم ہندوستان کو صرف ہندوؤں کا ملک بنائیں۔ اگر یہودیوں کا اسرائیل ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا پاکستان ہو سکتا ہے، عیسائیوں کے کئی ممالک ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے کئی ممالک ہو سکتے ہیں، تو پھر ہندوؤں کا ایک ملک کیوں نہیں ہو سکتا جہاں پہ صرف ہندو راج کرے اور باقی سب کو کرش کر دیا جائے۔ یہ وہ ہے ہندوتا کا نظریہ، یہ ہے وہ نازیزم، وہ فاشسٹ کا نظریہ، یہ ہے وہ ہٹلر کا سٹائل، جس کو عصر حاضر کا مودی کو ہٹلر کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تمام مخالفین کی نسل کشی کر دیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، انڈیا میں سب کی نسل کشی کریں۔ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، اور پھر آگے بڑھا جائے۔ تو یہ وہ اس فلسفے پہ کام کر رہا ہے، گندے فلسفے پہ، 3rd کلاس
دہشت گردانہ فلسفے پہ. تو یہ ساری چیزیں جناب آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو ابھی تک یہ مودی جو ہے وہ کافی ڈپریس ہے. اجیت ڈوول کا ستیاناش ہوا ہے، اس کا سارے کے سارا ڈاکٹرائن کا ہی بھرکس نکل گیا. تو جناب اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ کچھ اور خبروں کے ساتھ